अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग। मैं हूं मेहर बुखारी। अरब दुनिया बहुत तेजी से तब्दील हो रही है, जिसके असरात पूरी दुनिया बिलखसूस मुस्लिम ममालिक और पाकिस्तान पर मुरतब होंगे। सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान के इजराइल से ताल्लुकात की बहाली के बयान के फकत 5 दिन बाद इजरायली वजीर बराए सियाहत हाइम काट्स की जानिब से सऊदी अरब का पहला सरकारी दौरा किया गया है और इस दौरे को सऊदी अरब इजराइल ताल्लुकात में बहाली की जानिब पहला कदम करार दिया जा रहा है। अरब दुनिया और इजराइल के दरमियान ताल्लुकात में खराबी की बुनियादी वजह फलस्तीन के हवाले से भी अहम पेशरफ सामने आई है। अरब इजराइल जंग के 56 साल बाद अर्दन में सऊदी अरब के सफीर और फलस्तीन के लिए सऊदी अरब के पहले सरकारी एलची नाइफ बिन बंदर अल सुदेरी 2 रोजा दौरे पर मगरबी किनारे पहुंच गए हैं और 56 साल बाद सऊदी अरब ने पहली बार फलस्तीन के लिए अपना सफीर भी मुकर्रर कर दिया है। फलस्तीनी सदर की तरफ से दौरे को तारीखी करार देते हुए गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया, जबकि बड़ी तादाद में फलस्तीनियों ने सफीर का इस्तकबाल किया। एक दिन में 2 अहम तरीन डेवलपमेंट्स का होना बहुत ज्यादा अहमियत का हामिल है। गुज़िश्ता हफ्ते सऊदी वली अहद के बयान ने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया जब उन्होंने इजराइल से ताल्लुकात को मामूल पर लाने का बयान दिया। सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने एक इंटरव्यू के दौरान इंकशाफ किया कि सऊदी अरब और इजराइल के दरमियान ताल्लुकात को मामूल पर लाने के मुसलसल करीब आ रहे हैं। फॉक्स न्यूज को दिए गए इंटरव्यू में सऊदी वली अहद ने कहा कि हम रोजाना की बुनियाद पर करीब आ रहे हैं, जबकि इजरायली वजीर आजम नेतन्याहू की तरफ से अक़वाम मुत्तहिदा इजलास के दौरान तकरीर में यह कहा गया कि इजराइल और सऊदी अरब के माबैन तारीखी अमन मुआहिदे की सूरत में बड़ी कामयाबी हासिल होने वाली है। इन्हीं 2 डेवलपमेंट्स के बाद सऊदी अरब ने एक बार फिर वाज़ेह किया है कि मसला फलस्तीन के बगैर मशरिक़ वुस्ता में अमन मुमकिन नहीं और इजराइल को 4 जून की हदूद में जाना होगा। अरब मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान के जेर सदारत काबीना का इजलास हुआ कि जिसमें मुत्तफिक का फैसला किया गया कि इजराइल को 4 जून 1967 की हदूद में जाने का अहद करना होगा। साथ ही काबीना ने यह भी मुतालबा किया कि मशरिक़ बैतुल मुक़द्दस को ही फलस्तीन का दारुल हुकूमत तस्लीम किया जाए। सऊदी अरब इजराइल ताल्लुकात में तेजी उस वक्त आई कि जब अमरीकी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से दोनों ममालिक से ताल्लुकात कायम करने के हवाले से जोर दिया गया। नॉन रेजिडेंट सऊदी सफीर की फलस्तीन तैनाती और इजरायली वजीर की सऊदी अरब आमद के बाद इजराइल तवक्को कर रहा है कि अगर दोनों मुल्कों में अमन मुआहिदा हो जाता है तो मजीद 5 से 6 ममालिक इजराइल से मुआहिदा कर लेंगे। मशरिक़ी वुस्ता में तब्दीली की शुरुआत 2 साल कबल उस वक्त हुई कि जब मुत्तहिदा अरब अमारात और दीगर अरब ममालिक की तरफ से इजराइल के साथ ताल्लुकात को मामूल पर लाने के लिए इक़दामात शुरू हुए। सऊदी अरब मुस्लिम दुनिया की मुकद्दस तरीन मकामात की वजह से पूरी मुस्लिम दुनिया में गैर मामूली अहमियत रखता है, इन्फ्लुएंस रखता है और ताल्लुकात के क़याम से जहां इजराइल को फायदा होगा वहीं मुस्लिम दुनिया में इसका रद्द अमल खारिज अमकान नहीं है, जबकि मशरिक़ वुस्ता मुकम्मल तौर पर तब्दील हो जाएगा। हमारे साथ तर्जुमान दफ्तर खारजा मौजूद हैं, बात करते हैं मुमताज साहिबा से। मुमताज साहिबा, बहुत बहुत शुक्रिया साथ देने का। सऊदी अरब और इजराइल के दरमियान ताल्लुकात मामूल की जानिब बढ़ चुके हैं, क्या सऊदी अरब की जानिब से पाकिस्तान को कोई एडवाइस दी गई है इस हवाले से? पाकिस्तान की इस इशू पर आप जानते हैं कि एक हिस्टोरिक पोजीशन भी है जी, और जो भी इंटरनेशनल डेवलपमेंट्स हो रही हैं उसको हम फॉलो कर रहे हैं और जब वक्त आएगा कोई फैसला करने का तो उस वक्त पाकिस्तान भी अपने नेशनल इंटरेस्ट में फैसला करेगा। इस वक्त हमें किसी की तरफ से कोई एडवाइस नहीं आई है। मुमताज बलोच साहिबा, सबको मालूम है कि पाकिस्तान को आने वाली तरसीलात ज़र का एक बहुत लार्ज चंक, बड़ा हिस्सा अरब दुनिया से ही आता है। द इन्फ्लुएंस इज ऑल्सो अनकंटेस्टेड। अरब दुनिया जब ताल्लुकात बेहतर करेगी तो पाकिस्तान पर दबाव तो आएगा। क्या फॉरेन ऑफिस में इस हवाले से तबादला ख्याल शुरू हो गया है? जो फॉरेन ऑफिस में कॉन्टिन्यूस प्रोसेस जारी रहता है, कोई भी इंटरनेशनल डेवलपमेंट होती है, कोई भी पॉलिसी है, उस पर हम कॉन्टिन्यूसली डिबेट करते रहते हैं और उस पर वेरियस ऑप्शंस को हमेशा गौर किया जाता रहता है। तो फिर जब वक्त आएगा, कोई अभी ऐसा वक्त आया तो उस वक्त फैसला करेंगे। अभी इस वक्त कहना कबल वक्त है, कोई इस तरह का ना फैसला हुआ है ना इस वक्त कोई फैसले की हमसे तवक्को की जा रही है। सुना फैसले की तवक्को की जा रही है, ना किसी मुल्क की तरफ से मशवरा या एडवाइस दिया गया है कि अब आप भी पेशकदमी करें। मगर फलस्तीन कॉज को नुकसान के हवाले से आप लोगों ने सर जोड़ा है। क्या इस तरह एक ये भी खदशा है कि इजराइल मजीद इलाकों पर कब्जा करेगा, फलस्तीन आलमी नक्शे से कहीं खाक में बदहन खत्म ही ना हो जाए? देखिए, मैं तो सिर्फ पाकिस्तान की पोजीशन पर बात कर सकती हूँ। पाकिस्तान की पोजीशन बड़ी वाज़ेह है कि हम 2 स्टेट सोल्यूशन पे बिलीव करते हैं। हम समझते हैं
کہ جو فلسطینیوں کا حق ہے کہ وہ ایک انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ میں رہ سکیں جو پری 1967 کے بارڈرز کے مطابق ہو. یہ یونائٹڈ نیشنز کی پوزیشن ہے اور یہی پاکستان کی پوزیشن ہے. باقی جو ممالک فیصلہ کرتے ہیں جس طرح سے فیصلہ کرتے ہیں اس پہ میں کامنٹ نہیں کرنا چاہوں گی. مگر یہی بات سعودی عرب بھی اسٹریس کر رہا ہے. سو ناٹ ٹیکنگ اوے فرام دس بصورت دیگر کوئی آپشن اگر خیال کیا جا رہا ہو. اور یہ بھی بتائیے گا ممتاز صاحبہ کیونکہ سینئر سفارتکار اس بات کی نشاندہی کرتے رہتے ہیں کہ پاکستان اور اسرائیل کے درمیان ضرورت کی بنیاد پہ اور نیڈ بیسز رابطے کی ایک پوشیدہ لائن موجود ہے جو سابق فوجی حکمران جنرل ضیاء الحق کے دور سے موجود ہے جب اسرائیل کے تیار کردہ ہتھیاروں کا معدوم سوویت یونین کے قبضے کے خلاف افغان جہاد میں استعمال کیا گیا تھا. Is that line on need basis still available? یہ رابطہ موجود ہے ابھی بھی؟ میں اس ایشو پر کوئی اسٹیٹمنٹ نہیں دینا چاہتی. Okay, so you're categorically not accepting or rejecting it. مگر فیصلہ کون کرے گا کہ فلسطین کاز بھی اگر متاثر نہ ہو کیونکہ اٹس اے ویری فائن لائن. سعودی عرب بھی ایک موقف کلیئر کر کے آگے بڑھ رہا ہے. ہمارے یہاں کون سے فورم پہ یہ فیصلہ ہوگا ذرا وضاحت کیجیے گا. ہاں دیکھیں اس طرح کوئی بھی پالیسی ڈیسیژن ہمیشہ پاکستان میں فارن آفس میں جو کنسرن ڈیسک ہے ادھر سے چیز انیشیٹ ہوتی ہے. وہ اپنا انالیسس کر کے پھر وہ فارن آفس میں جو سینئر ڈفرینٹ لیولز تک پہنچاتے ہیں. پھر ہمارا ایک ایڈیشنل سیکرٹری لیول پر ایک فورم ہے جس پہ تھورو ڈیبیٹ ہوتی ہے. اس میں کنسرنڈ امبیسڈرز کی بھی انپٹ لی جاتی ہے. اس کے بعد فارن آفس اپنی ایک انٹر منسٹریل پروسیس کرتا ہے جس میں ڈفرینٹ اسٹیک ہولڈر سے انپٹ لی جاتی ہے اینڈ فائنل آؤٹ کم از سینٹ ٹو دا پرائم منسٹر اور دا کیبنٹ ڈپینڈنگ آن دا سچویشن فار اپروول. اور جو اس طرح کی امپورٹنٹ پالیسی پوزیشنز ہوتی ہیں جیسے کہ کشمیر کا مسئلہ ہے, جیسے کہ فلسطین پہ ہماری پوزیشن ہے جو بہت اہم پاکستان کی پوزیشن ہے, اس میں پھر گورنمنٹ اور بھی اسٹیک ہولڈرز کو انکلوڈنگ پارلیمنٹ کو اعتماد میں لیتی ہے. نیچرلی ممتاز صاحبہ. سو ریئلسٹکلی تو اب یہ شاید اگلی حکومت ہی اتنے بڑے فیصلے کرے گی اگر یہ ان فیصلوں پہ نظر ثانی کرنی ہو. تو آن اے سیپریٹ نوٹ ہندوستان اپنی اسٹیٹ ٹیررزم دہشت گردی کو کینیڈا تک لے گیا ہے. یہ انٹرنیشنل ایکسپورٹ آف ٹیررزم اب دنیا کے سامنے ایکسپوز ہو گئی ہے. پاکستان اس کو انٹرنیشنل فورم پر کیا لے کر جائے گا اپنا مقدمہ مزید ٹھوس بنانے کے لیے؟ لاسٹ ایئر ہم نے ایک ڈوزیئر بھی یونائٹڈ نیشنز کو بھیجا تھا جس میں ہندوستان کی انٹیلیجنس ایجنسیز کی طرف سے جو ایکٹیویٹی ہوتی ہے انکلوڈنگ جو لاہور اٹیک ہوا تھا 2021 میں, اس کے شواہد ہم نے یونائٹڈ نیشنز کو جمع کرائے تھے. اس کے علاوہ ہم نے اپنے فرینڈلی ممالک کو یہ چیز بھی شیئر کی تھی. اور اس طرح کی جو بھی انفارمیشن ہمارے پاس آتی ہے, جب ہمارے پاس کانکریٹ انٹیلیجنس ایکیومولیٹ ہو جاتی ہے تو ہم ضرور اپنے فرینڈلی ممالک کے ساتھ اور یونائٹڈ نیشنز کے ساتھ شیئر کرتے ہیں اور یہ ایک ریگولر پروسیس ہے, ہم آئندہ بھی کرتے رہیں گے. ٹھیک ہے. اور ممتاز صاحبہ فرمائے دیجیے گا, تحریک طالبان پاکستان افغان سرزمین استعمال کرتے ہیں, افغان حکومت کے ساتھ ڈائیلاگ ہمارا جاری ہے, ابھی بھی جاری ہے, بٹ دا ٹیررزم از ناٹ اینڈنگ ہیئر. کوئی اپ ڈیٹ اور کوئی پروگرس کئی دن ہو گئے نہیں سننے کو ملی. اس حوالے سے آپ کے پاس کیا اپ ڈیٹ ہے؟ دیکھیں یہ ایک بالکل جس طرح کہ آپ نے کہا یہ ایک بہت اہم مسئلہ ہے, پاکستان کی ایک بڑی امپورٹنٹ پرائیورٹی ہے اور اس سلسلے میں ہمارے افغان حکام کے ساتھ بات چیت بالکل جاری رہتی ہے. اس میں ہم نے اپنے کنسرنز ان کے ساتھ شیئر بھی کیے ہیں کئی مواقع پر اور ان کو ہم نے یہ بھی آفر کی ہے کہ اگر انہوں نے ان ٹیررسٹ گروپس کے ساتھ فائٹ کرنے کے لیے کوئی کیپیسٹی بلڈنگ چاہیے تو پاکستان ان کو سپورٹ بھی کر سکتا ہے. اس سلسلے میں آپ کے علم میں ہوگا کہ ہمارے جو اسپیشل ریپرزینٹیٹو آن افغانستان ہے امبیسڈر دورانی, وہ لاسٹ ویک افغانستان گئے تھے. وہاں پر ان کے حکام کے ساتھ بات چیت ہوئی ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ کافی مفید گفتگو ہوئی ہے اور ہمیں کافی ایشورنسز دی گئی ہیں جو ہم سے امید کرتے ہیں کہ افغان حکام ان ایشورنسز پر کو فلفل کریں گے
اور ان ٹیررسٹ گروپس کو کنٹرول کرنے میں اپنا رول ادا کریں گے. مگر ممتاز صاحبہ یہ امیدیں تو بار بار دی جاتی رہی ہیں، مگر اس کے برعکس آن گراؤنڈ کام ہو رہا ہے. افغان حکومت نے ابھی تک آفیشلی اقرار نہیں کیا کہ ان کی سرزمین استعمال ہو رہی ہے، یا پھر ایکسپٹ کر لیا ہے افغان حکومت نے کہ their land is being used for the purpose of exporting terrorism. انہوں نے بالکل ایکسپٹ کیا ہے، کیونکہ یہ ہماری ایک انٹرنیشنل ڈاکیومنٹ ہے. ٹرائی لیٹرل ایگریمنٹ ہوا تھا، ایک ڈکلیریشن ہوا تھا پاکستان، چائنا اور افغانستان کا، جس میں انہوں نے یقین دہانی کرائی ہے کہ ان کی سرزمین سے ٹی ٹی پی پاکستان کو اٹیک نہیں کرے گی. تو یہ دیر از امپلیسٹ ریفرنس، ایک آفیشیل ڈاکیومنٹ ہے جو ساری دنیا پڑھ سکتی ہے، جس میں یہ انہوں نے اناؤنس کیا ہوا ہے. اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ایک انٹرنیشنل ان کی کمٹمنٹ ہے، جس کی بیسس پر ان کو باقی بھی فیصلے کرنے چاہیے. اور ہمیں ان کی طرف سے ری ایشورنسز ملی ہیں. ہم وی ہوپ کہ یہ ری ایشورنسز ریالٹی میں کنورٹ ہوں گی اور وہ ان ٹیررسٹ گروپس کو وین ان کر سکیں گے. بہت بہت شکریہ. ہمارے ساتھ آفس کی ترجمان ممتاز زارا بلوچ صاحبہ موجود تھی. اہم ترین خبریں دی ہیں کہ نہ ہی ہمیں اسرائیل کے حوالے سے کسی بھی ملک نے ایڈوائز کیا ہے، نہ ہی اس حوالے سے کوئی ابھی تک زور آ رہا ہے کہ ہم اس پہ ابھی نظر ثانی کریں، اور افغان حکومت یہ ایکسپٹ کر چکی ہے کہ ان کی سرزمین دہشت گردی کے لیے استعمال ہوتی ہے. ویری شارٹ بریک، وی گونا بی رائٹ بیک. ریاست انتخابی موڈ میں داخل ہوتی دکھائی دے رہی ہے. وی گونا بی رائٹ بیک. ہم گزشتہ کچھ عرصے سے گیس بحران کے شدید ہونے کے حوالے سے رپورٹ کر رہے ہیں. پی ڈی ایم حکومت کو بھی باور کرواتے آئے ہیں کہ ملک میں ایل این جی کا بحران جنم لے رہا ہے، اور اگر بر وقت اس کا تدارک نہ کیا گیا تو پاکستانی عوام کے لیے آنے والی سردیاں گزارنا مشکل ہو جائے گا. اب یہ خدشہ خطرے میں تبدیل ہو چکا ہے. رواں سال جون میں پاکستان میں عالمی مارکیٹ سے ایل این جی خریدنے کے لیے 2 بولیاں دیں کہ جن میں 3 کارگوز کا ٹینڈر جاری کیا گیا، لیکن کوئی بولی موصول نہیں ہوئی، اور جو ہوئی وہ بہت مہنگی تھی. توقع کی جا رہی ہے کہ ایل این جی کا بحران جنم لے گا. گیس نہ ہونے کی وجہ سے لوگوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا، اور اسی بحران سے نمٹنے کے لیے پاکستان نے دسمبر کے مہینے کے لیے 2 اسپاٹ کارگوز کا انٹرنیشنل ٹینڈر جاری کر دیا ہے کہ جس کے لیے آج پاکستان ایل این جی لمیٹڈ کی طرف سے پہلا کارگو 7 یا 8 دسمبر جبکہ 2 کارگوز 13-14 دسمبر کو وصول کرنے کی ڈیلیوری ونڈو دی گئی ہے. کارگوز نہ ملنے کی وجہ پاکستان کا کریڈٹ رسک قرار دیا جا رہا تھا، لیکن اب جبکہ پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان سٹینڈ بائی معاہدہ ہو چکا ہے، امید کی جا رہی ہے رسک فیکٹر کم ہونے اور پاکستانی کرنسی کی قدر میں بہتری کے بعد کارگو ملنے کے چانسز زیادہ ہیں، کیونکہ فوریکس مارکیٹ میں گزشتہ 16 سیشنز کے دوران روپے کی قدر میں مسلسل بہتری دیکھی جا رہی ہے. آج انٹر بینک میں ڈالر کے مقابلے میں پاکستانی کرنسی 1 روپیہ 5 پیسے بہتری کے ساتھ 288 روپے 75 پیسے پر بند ہوئی. رواں ماہ کے شروع میں 5 ستمبر کو انٹر بینک مارکیٹ میں فی ڈالر 307 روپے 10 پیسے کی بدترین سطح پر بند ہوا، جبکہ اوپن مارکیٹ میں یہ ریٹ 323 روپے اور بلیک مارکیٹ میں 327 سے 330 کے درمیان رہا. لیکن ریاست کی جانب سے کرنسی سمگلنگ، کرنسی ایکسچینج کمپنیوں اور ذخیرہ اندوزوں کے خلاف کریک ڈاؤن کے بعد مقامی کرنسی کی شرح میں 6.4% بہتری دیکھی گئی ہے. حالانکہ اس وقت انٹرنیشنل مارکیٹ میں امریکی ڈالر دیگر کرنسیز کے مقابلے میں اپنی قدر نہ صرف برقرار رکھ رہا ہے بلکہ اس میں بہتری بھی دیکھنے کو مل رہی ہے. ناظرین، فوریکس مارکیٹ کے برخلاف سٹاک مارکیٹ میں ابھی تک بے یقینی، انسرٹنٹی کے اثرات انفارچونیٹلی غلبہ کیے ہوئے ہیں. بزنس مارکیٹ کے متعدد کھلاڑیوں کا یہ ماننا ہے کہ فوریکس مارکیٹ کی طرح کچھ طاقتیں سٹاک مارکیٹ میں شیئرز کی خرید و فروخت کے پروسیس کو مینیپولیٹ کر رہی ہیں. مارکیٹ میں کچھ بروکریج ہاؤسز کے حوالے سے بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ ماضی کی طرح اب بھی مارکیٹ پر اثر انداز ہو رہے ہیں. ایس ای سی پی اور پاکستان سٹاک ایکسچینج کی مینجمنٹ اس حوالے سے کوئی خاطر خواہ کارروائی نہیں کر رہی. سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کی اپنی ویب سائٹ کے مطابق ایس ای سی پی کی جانب سے آخری انویسٹیگیشن جو کی گئی وہ 9 اگست 2010 کو کی گئی تھی، یعنی کہ گزشتہ 13 سال کے دوران کسی کمپنی کے خلاف کوئی ایسی تفتیش نہیں کی گئی جو عوام کو دکھائی جا سکے. اب 2 ہی باتیں ہو سکتی ہیں، یا تو سٹاک مارکیٹ میں بہترین سب کچھ چل رہا ہے، سب اچھا ہے، یا پھر کچھ بھی اچھا نہیں چل رہا اور اسی وجہ سے رپورٹ ہی نہیں کیا جا رہا. کیونکہ ایس ای سی پی کی گزشتہ سال کی سالانہ رپورٹ کے مطابق بروکرز، ایس آر اوز یعنی کہ سیلف ریگولیٹری آرگنائزیشنز اور سی آر ایز کریڈٹ ریٹنگ ایجنسیز کے خلاف
एक्शन लिए गए, लेकिन वो कौन से ब्रोकर थे, कौन सी सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशंस और क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज थी, किसी को मालूम नहीं, क्योंकि सालाना रिपोर्ट में दर्ज नहीं किया गया और आखिरी तफ्तीश 2010 में की गई। अब फॉरेक्स मार्केट में क्रैक डाउन किया गया तो असरात आ तो रहे हैं हमारे सामने, लेकिन एक्सचेंज मार्केट क्योंकि किसी की नजरों में शायद नहीं, तो वहां पुराना धंधा अभी तक चल रहा है, जिसकी वजह से दीगर अवामिल के साथ साथ सरमायाकारों का एतमाद भी बहाल नहीं हो पा रहा। इस तमाम के दौरान पाकिस्तान को एक और चैलेंज का सामना है। हमारे रिपोर्टर शोएब निजामी की खबर के मुताबिक पाकिस्तान को इंटरनेशनल डोनर्स कसीरुल जहती बाहमी मुआहदों से डॉलर इनफ्लो बढ़ाने में मुश्किल पेश आ रही है। खबर के मुताबिक गुज़िश्ता माह बजटरी सपोर्ट की मद में पाकिस्तान को सिर्फ 6 करोड़ 61 लाख डॉलर मौसूल हुए। जून 2024 तक बजटरी सपोर्ट की मद में तखमीना लगाया गया था कि 10 अरब 11 करोड़ डॉलर हासिल होंगे, लेकिन जुलाई से अगस्त के दौरान 2 अरब 14 करोड़ 93 लाख डॉलर मौसूल हुए हैं। जुलाई की निस्बत अगस्त में प्रोजेक्टेड एड 5 गुना कम होकर सिर्फ 12 करोड़ डॉलर तक महदूद रही है। आमतौर पर इंटरनेशनल बॉन्ड से पाकिस्तान डॉलर हासिल करता है, लेकिन अभी तक इंटरनेशनल बॉन्ड्स के इजरा के लिए भी ताहाल हतमी फैसला नहीं किया जा सका, क्योंकि एक जानिब पाकिस्तान का सकूक बॉन्ड जारी नहीं हो सका और दूसरा IMF का नवंबर में रिव्यू होगा तो सकूक बॉन्ड्स जारी होगा, जिसकी वजह से रवां माली साल के दौरान पाकिस्तान को कर्ज की मद में 4.5 से 5 अरब डॉलर कमी का सामना हो सकता है। नाज़रीन, बैरूनी कर्जों का 17 अरब 61 करोड़ डॉलर से जायद का तखमीना लगाया गया था। अब इस सारी सूरत हाल में मियां मोहम्मद नवाज शरीफ लंदन से वतन वापस आ रहे हैं, मगर बरास्ता गल्फ मुमालिक, जहां पार्टी जरा ये दावा कर रहे हैं कि नवाज शरीफ पाकिस्तान पहुंचने से कबल सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात और कतर का दौरा कर सकते हैं, जहां अरबों डॉलर की सरमायाकारी के हवाले से कोई पेशरफ सामने आ सकती है। खसूसी सरमायाकारी सहूलत काउंसिल SIFC की एग्जीक्यूटिव कमेटी के 5वें इजलास का आज दूसरा दिन था। इजलास में नेशनल कोऑर्डिनेटर बराए SIFC और वजीर आजम के मुआविन खसूसी डॉक्टर जहांगीर खान, मुतल्लका वफाकी और सूबाई वुज़रा और आला हुकाम ने शिरकत की। इजलास के दूसरे रोज मुल्क में कारोबारी माहौल को बेहतर बनाने और मैक्रो इकोनॉमिक इस्तेहकाम के हवाले से वजारतों की पेशरफ का जायजा भी लिया गया। इजलास में वफाकी वजारतों ने कारोबार पर असरअंदाज होने वाली रुकावटों को भी दूर करने का अहद किया और मुल्क में सरमायाकारों को राग़िब करने के लिए साजगर माहौल कायम करने से मुतल्लिक मंसूबे पेश किए। कमेटी ने स्मगलिंग, जखीरा अंदोजी, होर्डिंग, ग्रे और ब्लैक मार्केट की लानत से निमटने के लिए मुख्तलिफ ऑप्शंस और तरीकाकार का जायजा लिया है और इत्तफाक राय पर मबनी आगे बढ़ने के मौके पर गौर किया है। इसी हवाले से हम बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं मलिक बोस्तान साहब, प्रेसिडेंट है फॉरेक्स एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान के। मलिक बोस्तान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया साथ देने का। फरमाई दीजिएगा कि पहले हमने ये भी देखा कि ओपन मार्केट हाथ में नहीं आ रही थी, कंट्रोल नहीं हो रहा था, इंटरबैंक इसे चेस करता था, फिर IMF की शर्त भी हमें पूरी करनी थी, दैट प्रेशर वाज कॉन्स्टेंटली ऑन, फिर ओपन मार्केट इंटरबैंक से भी नीचे चला गया और अब हम देख रहे हैं कि डॉलर की कदर में कमी का आज 16वां सेशन है। आज इंटरबैंक में डॉलर के मुकाबले में पाकिस्तानी करेंसी 1 रुपया 5 पैसे बेहतरी के साथ 288 रुपए 75 पैसे पर बंद हुई है। आज अल्लाह का शुक्र, पहले 5 से 7 मिलियन डॉलर डेली इंटरबैंक में सेल करते थे, अब हम 20 मिलियन डॉलर के करीब सेल कर रहे हैं, जिसकी वजह से सप्लाई बढ़ी है। इंटरबैंक का रेट भी मुसलसल गिरना शुरू हो गए, 308 से कम हो गए, आज 288 पे हुआ और लगता है कल 287 और इससे भी आगे चल के, और इसका टारगेट वही है 250 तक ये जाएगा और तब लोगों को यकीन आएगा, क्योंकि पहले डॉलर कितनी दफा बढ़ा है, कितनी दफा गिरा है, तो ये जिग जैग करता रहता था, यू टर्न मार जाता था। तो इस दफा इसको यू टर्न नहीं मारने देंगे, इंशाल्लाह इसको नीचे की तरफ ही रखेंगे और जब भी लोगों को यकीन हो जाएगा। इस वक्त पब्लिक बड़ी तादाद में बेचने आ रही है, खरीदने 5% लोग आ रहे हैं जो सफर कर रहे हैं हेल्थ एजुकेशन के लिए, तो इसलिए हमारे पास सप्लाई सरप्लस है, खरीदने वाला कोई नहीं है। तो यही वजह बनी है, बेसिक वजह वही था, डंडा ये लातों के भूत बातों से नहीं मानते। बैंकों ने पूरे स्पेकुलेशन ग्रुप बनाया हुआ था और कार्टेल बनाया हुआ था उन्होंने, और कोई भी हुकूमत उन पर डर के मारे हाथ नहीं डालती थे। फिर आते सारे ऐलान करते थे हमने इनके साथ सख्त सजा देंगे, लेकिन जाते जाते वो सब सजाएं भूल जाते थे। अब इन्होंने भी उनको बुलाया और उनको बताया कि बहुत हो चुका है, अब आप पक्का हाथ डालेंगे, आप जो है पाकिस्तान की मैसेज से हम नहीं खेलने देंगे। तो ये मैसेज ऐसा स्ट्रांग था कि वो बैंकों ने, आप देखो जो कभी काबू में नहीं आते थे किसी के, पहली दफा काबू में आए, तो अब जो है आस्ता आस्ता डेली 1-2 रुपया गिर भी रहे, तो इंशाल्लाह मार्केट आप देखेंगे 250 तक जाके, फिर इसका अगला लेवल 240 है।
ڈنڈا تو چل گیا یقیناً بوستان صاحب. IMF ڈیل کے مطابق بھی ڈالر کا مارکیٹ بیس ریٹ ہوگا, حالانکہ مارکیٹ میں ڈالر تو 20 سے 30% سے زیادہ نہیں ہے. باقی تو سب ڈالر بینکوں کے ذریعے یا تو ٹریڈ ہو رہے ہیں یا تو پھر پیمنٹس ہو رہی ہیں. تو پھر ڈالر کی انٹر بینک اور اوپن مارکیٹ قدر میں یہ فرق مسلسل کیوں؟ اس کی وجہ بتائیے نا, سپلائی بڑھ گئی ہے, ریمیڈنس بہت بڑھ گئی ہے. دیکھیں پہلے ریمیڈنس ہماری 1 ارب کوئی 99 کروڑ تھی, پچھلے مہینے کوئی 2 ارب کے قریب ہوئی. اس مہینے آپ دیکھیں گے انشاءاللہ یہ 2.5 ارب کے قریب چلی جائے گی. تو ریمیڈنس بہت بڑی ہے ہماری, کیونکہ پہلے فرق تھا, لوگ حوالہ مارکیٹ کو یا بلیک مارکیٹ میں جا کے بیچتے تھے. تو اب جب فرق ختم ہو گیا تو پھر لوگ ظاہر پرائرٹی پھر بینک افیشیل چینل کو دیتے ہیں. اور ویسے بھی بلیک مارکیٹ والے تو اب غائب ہے اور اسمگلنگ بند ہو چکی ہے. جو سب سے بڑا پیسہ تو اسمگلر اٹھاتے تھے, کیونکہ اسمگلنگ کے جتنے بھی آئٹم تھے وہ ڈالر کے بدلے میں آتے تھے. تو اب اسمگلنگ بند ہوئی ہے تو ڈالر کی ڈیمانڈ ہی بالکل ختم ہو گئی ہے, حوالے کی بھی ڈیمانڈ ختم ہو گئی ہے. اور آپ نے دیکھا لگاتار کریک ڈاؤن ہو رہے ہیں, لوگوں کو پکڑا جا رہا ہے, اور ہر مافیا کے خلاف ایکشن ہو رہا ہے. تو یہ بہت بڑی مافیا تھی جس کے اوپر کوئی ڈر کے مارے ہاتھ نہیں ڈالتا تھا. یہ بھاری پتھر آخر فوج کو ہی اٹھانا پڑا. تو اب اس کا نتیجہ سپلائی بڑی ہے تو آٹومیٹکلی انٹر بینک میں بھی گر رہا ہے اور مارکیٹ میں بھی گر رہا ہے. ڈیمانڈ نہیں ہے نا. اب جو ہے اس وقت امپورٹر بھی ہے, اس کو پتہ چل گیا ڈالر نے 250 کو ہونا ہی ہونا ہے. تو انہوں نے اپنی امپورٹ ایلسیاں اس وقت کوئی, میں نے کل بینک والوں سے پوچھا, کوئی 50% ایلسیاں کم ہو گئی ہیں. لوگ امپورٹ ایلسیاں اب کھول ہی نہیں رہے, اس امید پہ بیٹھے ہیں. اور صحیح ہے ان کی امید, نیچے جا کے ڈالر خریدیں گے. اور ایکسپورٹر جو ہے وہ ابھی تک اپنی پروسیڈ نہیں لائے, اگر وہ لے آتے ہیں تو ڈالر بہت زیادہ گرے گا. وہ اس امید پہ بیٹھے ہیں, کیونکہ جولائی میں آپ نے دیکھیں ڈالر کا ریٹ 270 تک چلا گیا تھا, اور 270 سے بڑھ کے یو ٹرن لیا بینکوں نے. اسحاق ڈار صاحب نے, آپ کو یاد ہے, انہوں نے ٹویٹ بھی کیا کہ ڈالر کا ریٹ 270 ہے, لیکن بینکوں نے ان کی ایک نہیں مانی. 2 دن بعد ہی انہوں نے 280, پھر 85, پھر 90, پھر 300 اور 308 پہ جا کے رکے. تو یہ بینک کسی میں نے جو پہلے بتا چکا ہوں, بار بار میں ایک بار کو دہرانے نہیں چاہتا, لیکن حقیقت ایسا ہی ہے. مگر بوستان صاحب, جدھر ڈالر کی قدر میں اضافے کی بہت بڑی ایک وجہ اسمگلنگ بھی ہے. اس اسمگلنگ میں تو 5000 کا نوٹ بھی بڑا ایک اہم فیکٹر ہے. اگر 5000 کا نوٹ ختم کر دیا جائے تو اسمگلنگ میں کمی دیکھ رہے ہیں آپ؟ یہ بہت بڑا فیکٹر ہے. 5000 کا نوٹ جو ہے, یہ میں تو تجویز بھی دی ہے کہ اس کو کینسل کریں یا اس کو 2-3 سال کا ٹائم دے دیں, یکدم نہیں کریں, لوگوں کو نقصان نہ ہو جائے. تو اس وقت جیسے بزنس کونسل نے آپ کے سامنے 2 ہفتے پہلے ایک ڈیٹا شیئر کیا تھا, اس وقت جو نوٹ چھاپے گئے ہیں 9000 نوٹ جو ہے بینک سے باہر ہے. تو یہ 9000 ارب روپیہ جو ہے وہ انہی مافیا کے پاس ہے, اور اس کو بینکنگ سیکٹر میں اگر یہ آ جاتا ہے تو پاکستان کی قسمت بدل جائے گی. اس وقت دیکھیں 22% بہت زیادہ انٹرسٹ ہے. 1 کروڑ پہ آپ کو 22 لاکھ روپے ملتے ہیں. ایسا کون سا کاروبار ہے؟ ڈالر میں تو اتنے پیسے آپ کو نہیں ملتے. ڈالر تو صرف آپ کو بڑھ گیا تو فائدہ ہے, ورنہ تو کوئی فائدہ نہیں آپ کو ڈالر رکھنے کا. ڈالر کی اگر ہم خود نہیں قدر نہیں کریں گے, دنیا کیوں کرے گا؟ ڈالر کو ہم خود گرا رہے ہیں, اس کو خرید کے. ڈالر کو ہم بیچیں گے اور روپیہ خریدیں گے تو پھر پاکستانی روپے کی ویلیو بڑھے گی, اور یہی پاکستان کی بہتری ہے. اور میں سمجھتا ہوں اب لوگ مجبور ہو جائیں گے جب 250 کا ہو جائے گا, کیونکہ 270 سے یہ یو ٹرن مار چکا ہے پہلے ایک دفعہ. تو یہ لوگوں کو ابھی بھی یہی امید لے کے بیٹھے ہیں کہ 270 کے بعد پھر واپس آ جائے گا. ان کی امیدوں پہ تبھی پانی پھرے گا جب 270 سے 260. اچھا ملک بوستان صاحب, آپ بار بار ڈالر کے 250 ہونے کی بات کر رہے ہیں. یہ کوئی آپ کو انٹرنل ٹپ ملی ہے کہ آپریشن جاری رہے گا جب تک یہ 250 کا نہیں ہوتا ڈالر؟ اسپیشل انویسٹمنٹ کاؤنسل کے آج بھی اجلاس ہوا ہے, پھر غور کیا گیا ہے. آپریشن تو جاری و ساری ہے, لیکن جب تک ڈالر 250 پر نہیں آئے گا آپریشن جاری رہے گا. یہ کوئی انٹرنل آپ کے پاس انفارمیشن ہے؟ کیونکہ ڈالر کی اصل قدر کے اوپر بھی وضاحت ڈالیے گا. کتنا نیچے آئے گا؟ آپ 250 کہہ رہے ہیں, یہ فیصلہ ہوا ہے اندر کیا؟ نہیں, ایسی کوئی بات نہیں ہوئی, لیکن یہ میں نہیں کہہ رہا. بلوم برگ نے 2 مہینے پہلے, آپ نے بھی بالکل خبر یہ چلائی ہوگی کہ بلوم برگ کا پاکستانی روپیہ بہت زیادہ انڈر ویلیو ہے, اس کی ریو ویلیو 240 روپے ہے. آپ دیکھ لیں, ریجن میں دیکھ لیں, انڈیا کا 78 ہے. بہت بہت شکریہ ملک بوستان ہمارے ساتھ موجود تھے, آپ نے گفتگو سنی. A very short break, we're going to be right back. Stay with us. ریاست انتخابی موڈ میں داخل ہوتی دکھائی دے رہی ہے. ایک طرف چیف عوامی اسٹاف آج اس عزم کا اعلان کر رہے ہیں کہ ریاستی ادارے عوام کی جان و مال کے تحفظ کے لیے متحد ہیں. ساتھ ہی الیکشن کمیشن آف پاکستان نے انتخابات کے اعلانات کے بعد آج حلقہ بندیوں کی ابتدائی فہرست بھی جاری کر دی ہے. ابتدائی حلقہ بندیوں پر تجاویز اور اعتراضات 28 ستمبر سے 27 اکتوبر تک دائر کیے جا سکیں گے, اور ان اعتراضات پر 26 نومبر تک فیصلے دے دیے جائیں گے. ابتدائی حلقہ بندیوں پر اعتراضات متعلقہ حلقے کا ووٹر کر سکے گا. ناظرین, یہ درخواست سیکرٹری الیکشن کمیشن کے نام ہوگی, اور یہ درخواستیں 27 اکتوبر تک الیکشن کمیشن میں جمع کروائی جا سکتی ہیں. اعتراضات کے بعد حتمی حلقہ بندیوں کی فہرست 30 نومبر کو جاری کی جائے گی. الیکشن کمیشن کی جانب سے جاری ابتدائی فہرست کے مطابق
قومی اور صوبائی اسمبلیوں کی موجودہ نشستیں برقرار رہیں گی۔ قومی اسمبلی کی 266، پنجاب اسمبلی کی 297، سندھ اسمبلی کی 130، بلوچستان اسمبلی کی 51 اور خیبر پختونخوا اسمبلی کی 115 نشستوں پر حلقہ بندیاں کر دی گئی ہیں، مگر کراچی کی قومی اور صوبائی اسمبلیوں کی نشستوں میں اضافہ کر دیا گیا ہے۔ کراچی کی قومی اسمبلی کی نشستوں کی تعداد 21 سے 22 کر دی گئی ہے اور صوبائی اسمبلی کی 44 سے 47 سیٹیں کر دی گئی ہیں۔ حتمی فہرست آنے کے 54 دن بعد تک الیکشن کمیشن انتخابات کرانے کا پابند ہوگا۔ الیکشن کمیشن کی جانب سے حلقہ بندیوں کی یہ ابتدائی فہرست مقررہ تاریخ سے 14 دن پہلے ہی جاری کر دی گئی ہے۔ آج کی اس اہم ترین ڈیولپمنٹ کے بعد ریاست انتخابی موڈ میں داخل ہوتی دکھائی دے رہی ہے، مگر نگران انتظامیہ کے متنازع بیانات سلجھاؤ کی جانب گامزن معاملات کو الجھا رہے ہیں۔ نگران وزیر اعظم کل ہی یہ دعویٰ کر رہے تھے کہ اگر احتجاج ہوں گے پی ٹی آئی کا الیکشن میں متحرک نہ ہونے کی صورت میں تو پھر بھی انتخابات لیجٹمیٹ اور قانونی ہی ہوں گے۔ جانبداری کے تاثرات میں مگر نگران وزیر اعظم کا یہ عزم ضرور تھا کہ تمام جماعتوں کے جمہوری حقوق کا تحفظ کریں گے۔ نگران حکومت کے متنازع بیانات سے پیدا الجھاؤ کی طرح مسلم لیگ نون بھی باہمی تناؤ میں ہے۔ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف 16 ماہ کا روزہ توڑنے والے میاں نواز شریف کی پارٹی ایک بار پھر بیک فٹ پر جاتی دکھائی دے رہی ہے۔ میاں صاحب نے جب سے پارٹی عہدیداروں کے اجلاس سے خطاب میں دوبارہ اپنا اوریجنل سٹینڈ شیر کا اوریجنل سٹینڈ جو دھاڑ تھی اسٹیبلشمنٹ اور احتساب کے حوالے سے جو دہرائی اور سابق ججز سمیت مستقبل کے چیف جسٹس اور جرنیلوں کے احتساب کی بات کی تو قدم بڑھاؤ کے مشورے دینے والے کھسک گئے۔ 4 جج بیٹھ کے کروڑوں لوگوں کے مینڈیٹ والے وزیر اعظم کو چلتا کرتے ہیں، اور کس کی وجہ کون پیچھے ان کے؟ اس کے پیچھے جنرل باجوہ اور جنرل فیض ہے۔ اعلی کار کون ہے؟ اعلی کار ثاقب نثار ہیں، کھوسا ہے، وہ پاناما والا بینچ ہے، اعجاز الحسن ہے۔ یہ لوگ ایک کروڑوں عوام کے مینڈیٹ والے وزیر اعظم کو 1 منٹ میں چھٹی کرا کے اس کو جیلوں میں ڈالتے ہیں۔ کہ ججز اور جرنیلوں کے خلاف بیانیے کو نئی جہت دیتے ہی پارٹی کے اندر سے مزاحمت اٹھنا شروع ہو گئی کہ اگر احتساب کرنا تھا تو پھر 16 ماہ پہلے کیوں نہیں کر دیا۔ شاہد کاکان عباسی نے کہا، بیرسٹر ظفر اللہ نے ہمیں کہا یہ اپنے پاؤں پہ کلہاڑا مارنے کے مترادف ہے۔ مشاہد حسین سید آن ایئر آ گئے آن ریکارڈ کہ یہ تو مارشل لا کو دعوت دے دی جائے گی۔ ناظرین، نواز شریف کا مزاحمتی بیانیہ سامنے آتے ہی شہباز شریف صاحب نے لندن ہنگامی لینڈنگ کی اور پھر 4 دن کے مسلسل اجلاسوں اور مشاورت کے بعد پارٹی کا سخت گیر بیانیہ نرم ہو گیا ہے۔ نواز شریف کے قریب ترین رہنے والے اسحاق ڈار صاحب بھی میاں صاحب کے اہم آواز دکھائی نہیں دے رہے۔ سر، ایک سوال ہے کہ کیا مسلم لیگ نون جو ہے نواز شریف صاحب کا یہ بیانیہ ہے کہ وہ جنرل باجوہ، جنرل فیض اور جو ہمارے جی اور کوئی سوال ہے؟ مسلم لیگ نون میں میاں نواز شریف کے بیانیہ کا ببانگ دہل دفاع کرنے والے میاں جاوید لطیف صاحب بھی بدلے بدلے سے دکھائی دے رہے ہیں۔ جتنے قصوروار جنرل فیض ہیں اتنے ہی قصوروار جنرل باجوہ ہیں۔ ہم تو ڈیمانڈ نہیں کر رہے کہ ان کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے، ہم تو ڈیمانڈ آج کر رہے ہیں 9-10 مئی کے کرداروں کو، بغاوت پر اکسانے والوں کو آپ کیفر کردار تک نہیں پہنچائیں گے تو کل مجھے کوئی جواب دے کہ اداروں میں کوئی انصاف کر سکے گا۔ یہ ہے نواز شریف کا مقدمہ، اسی میں اگر انصاف مل جائے گا تو تمام دکھوں کا مداوع ہو سکتا ہے۔ ہمارے ساتھ ترجمان نواز شریف صاحب محمد زبیر موجود ہیں۔ زبیر صاحب، بہت بہت شکریہ ساتھ دینے کا۔ فرمائی دیجیے گا، اس کو ہم استادی یو ٹرن کہیں، کیا کہیں سر؟ یہ جو بیانیہ جرنیلوں اور مستقبل کے چیف جسٹس سے ہوتے ہوئے اب 9 مئی تک پہنچ گیا ہے، یہ پالیسی چینج ہے؟ نہیں، کوئی پالیسی چینج میرا خیال ہے آپ لوگوں نے سمجھا ہی نہیں۔ اچھا۔ آپ لوگ بالکل ایسے پیش کر رہے ہیں جیسے ابھی ہمارا جو فوکل پوائنٹ ہمارے بیانیے کا یا ہمارا جو ایجنڈا ہوگا اگلے الیکشن کے لیے وہ عام آدمی کی جو بدحالی ہے معیشت کے حوالے سے وہ ہوگا۔ اس میں کوئی 2 رائے نہیں ہے، نہ تھی کبھی، نہ کنفیوژن تھی۔ وہ یہ کہنا کہ جی پہلے یہ ہوگا اور پھر اس کے بعد ہم عوام کی طرف جائیں گے، ایسے کوئی چیز نہیں ہے۔ فرسٹ اینڈ فور موسٹ از کہ جی جو اکنامک ایجنڈا ہے ہمارا اور جو ایک بہت ہی اگریسو ریفارمسٹ ایجنڈا ہوگا جس میں جو مہنگائی، بے روزگاری، غربت اور وہ تمام چیزیں جس کی وجہ سے معیشت خراب ہوئی ہے اس کو ہم سب سے پہلے اور سب سے زیادہ پریفر کریں گے۔ ساتھ ساتھ یہ جو دوسری چیزیں ہیں کہ جی یہ مہر یہ یاد دلانے کے لیے بتانا ضروری ہوتا ہے
کہ اگر آج مہنگائی ہے اور اتنی بری حالت ہے لوگوں کی تو اس کی ابتدا کہاں سے ہوئی تھی اور کون لوگ وہ تھے جن کی وجہ سے ہم یہاں میں سمجھ گئی، مگر زبیر صاحب اگر گستاخی معاف تو ضرور اکنامک ایجنڈے پہ آئیے گا. اینڈ آئی آسک یو دس فالو اپ کوشچن، مگر فار ناؤ ایک وضاحت کر دیجئے، آپ لوگوں کے لیے سابق جرنیلوں اور مستقبل کے چیف جسٹس کا احتساب جو ہے وہ سر فہرست نہیں ہے؟ نہیں، سر فہرست کی بات نہیں ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ دیکھیں جرنیل اور ججز، آپ کو بھی پتا ہے کہ ان کی اکاؤنٹیبلٹی اور بار بار ان اداروں کی طرف سے بھی آتا ہے کہ ان کی اکاؤنٹیبلٹی فرام ود ان دی انسٹیٹیوشن ہوتی ہے. سن لیں میری بات، تو ان کی اکاؤنٹیبلٹی جس طرح ججز کی ہے، سپریم جوڈیشل کونسل ہے، اس میں ان کی اکاؤنٹیبلٹی ہوتی ہے. اب پی ایم ایل این نہیں اکاؤنٹیبلٹی کرتا کہ جی اس کو فلانے جج ایکس کو آپ اکاؤنٹیبلٹی، ہاں ہم وہ بھیج سکتے ہیں، اپنی گزارش پیش کر سکتے ہیں. اسی طرح سے ملٹری کی جو اکاؤنٹیبلٹی ہے، سب سے اچھی چیز یہ ہے کہ وہ فرام ود ان دی انسٹیٹیوشن ہو، اور اس میں پورے وہ پولیٹیکل پروسیس یا پولیٹیکل گورنمنٹ کو اس میں پڑھنا بھی نہ پڑے. تو وہ ایک اٹ از ناٹ اے سمپل تھنگ. لیٹس ویٹ اینڈ سی کہ جب میاں صاحب آئیں گے 21 اکتوبر کو تو وہ بالکل کلیریفائی کر دیں گے. آئی تھنک آپ لوگوں نے تھوڑے پہلے اس پر جم کر کے آپ نے ڈبیٹ شروع کر دی کہ کیا وہ بیانیے سے پیچھے ہٹ گئے ہیں، آگے آ گئے ہیں، یا ہماری پریفرنس کیا ہوگی. پریفرنس تو بالکل کلیئر ہے. میں خود میاں نواز شریف سے ملا تھا، اس میں کلیئر ہے کہ جی فرسٹ اینڈ فور موسٹ از کہ اگر ہم عوام کے جو 24 کروڑ عوام ہیں ان کے مسائل کی بات نہیں کریں گے اور اس کو نمبر 1 ایجنڈا نہیں رکھیں گے تو عوام ہمارے سے پوچھیں گے کہ بھائی ہمیں روٹی کا مسئلہ ہے، ہمیں کشتی کا مسئلہ ہے، ہمیں بے روزگاری کا مسئلہ ہے، ہمیں غربت کا مسئلہ ہے. ٹھیک ہے زبیر صاحب، ایک بار پھر گستاخی معاف. آپ نے تو وہی بات سمجھا دی جو سب کو پتا ہے، لیکن شاید میاں صاحب کو نہیں پتا. سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں ججز کا احتساب ہوتا ہے، فوج اپنے ادارے کے لوگوں کا احتساب خود کرتی ہے. تو آپ نے کہا ہم گزارش کریں گے، تو جب اگر آپ حکومت میں آ گئے تو پھر آپ سپریم جوڈیشل کاؤنسل ریفرنس بھیجیں گے مستقبل کے چیف جسٹس کا، اور ملٹری کو کہیں گے کہ برائے مہربانی جنرل باجوہ اور جنرل فیض کے اوپر آپ لوگ اسکروٹنی کر کے احتساب کریں، ان کا ملٹری کورٹس کے اندر ان کا کیس چلائیں؟ لائن ڈسکنیکٹ ہو گئی. بڑے کرٹیکل وقت کے اوپر محمد زبیر صاحب کی لائن ڈسکنیکٹ ہو گئی ہے. ایک بار پھر کوشش کیجئے ملانے کی، کیونکہ ترجمان سابق وزیر اعظم نواز شریف فرما رہے تھے کہ ہم گزارش کریں گے اداروں سے، کیونکہ ان کا احتساب کا اپنا میکنزم ہے. درست فرما رہے ہیں، تو احتساب کریں تو گزارش کس صورت میں ہوگی؟ اس صورت میں ہوگی جس طرح عمران خان نے موجودہ چیف جسٹس کے خلاف ریفرنس بھیجا، جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف ایڈوائز دی بحیثیت وزیر اعظم صدر پاکستان کو، جس نے آگے ریفرنس بھیجا. اس صورت میں ہوگا، یا پھر کیونکہ وزارت دفاع کے اندر سیکرٹری دفاع متحرک ہو سکتا ہے اور اس کے تحت کہا جا سکتا ہے فوج پاکستان کو کہ ان جرنیلوں کے خلاف احتساب کروایا جائے. کیا وہ آپشن اویل کیا جائے گا؟ کیا آپشن ہوگا؟ کیونکہ محمد زبیر صاحب کہہ رہے تھے ہم گزارش کریں گے اداروں کو، تو کس صورت میں گزارش کریں گے؟ زبانی کلامی کریں گے، جلسہ جلوس سے کریں گے، انٹرویوز میں کریں گے، یا آفیشلی کریں گے؟ اس کی وضاحت دینا ضروری ہے، کیونکہ ایز آف رائٹ ناؤ مسلم لیگ نون جو ہے وہ اس بیانیے سے 2 قدم پیچھے ہو گئی ہے. جاوید لطیف صاحب جو ہاکش ایلیمنٹس میں سے ہیں مسلم لیگ نون کے، بڑے قریبی تصور ہوتے ہیں میاں محمد نواز شریف کے، ہمیشہ احتساب کی بات کی ہے، وہ آج یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ احتساب نہ صحیح، ہمیں 9 مئی کے مجرموں کو کیفر کردار تک پہنچتے دیکھنا ہے. کیا یہ ایک قسم کا ایکسچینج ہے؟ انڈرسٹینڈنگ کرنے کی کوشش مسلم لیگ نون کر رہی ہے کہ ہم اس بیانیے سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں، مگر آپ یہ ہمیں یقینی بنا کے کنفرم کر کے گارنٹی کریں کہ 9 مئی کے تمام تر جو مجرم ہیں ان کے خلاف ایکشن ہوگا، جس کے اندر سر فہرست سابق وزیر اعظم عمران خان اور ان کی جماعت تحریک انصاف ہے. کیا نرمی نہیں برتی جائے گی؟ کیونکہ بصورت دیگر ایک بڑا ٹف کمپٹیشن ہمیں دیکھنے کو ملے گا، جس کے لیے بہرحال لگتا ہے کہ کوئی بھی سیاسی جماعت آن گراؤنڈ تیار نہیں ہے. ایک بار پھر کنیکٹ کرنے کی کوشش کیجیے زبیر صاحب کو، بڑے اہم کرٹیکل وقت کے اوپر. وہ ہمارے ساتھ ان کی لائن منقطع ہو گئی جب ہم نے یہ پوچھنے کی کوشش کی کہ کس فارم میں گزارش کی جائے گی اداروں سے، کیا چاہتے ہیں ایگزیکٹلی. ابھی تک مسلم لیگ نون میں کوئی بھی کلیئر نہیں دکھائی دے رہا کہ کیا چاہتے ہیں. مزاحمت سے ایک بار پھر مفاہمتی بیانیے کے سفر میں، مگر انتخابی مہم میں اترنے کا سامان ہاتھ سے نکلا جا رہا ہے. لندن میں اسحاق ڈار کی میڈیا ٹاک کے بعد جو آپ نے ابھی سنا، جب یہ سوال کیا انہوں نے کہا نو کامنٹس اور چلے گئے. یہ تاثر مل رہا ہے کہ مسلم لیگ نون اب مزاحمتی بیانیے کو چھوڑ کر معاشی بیانیے کو تقویت دے گی. اس تاثر کو کنفرم کیا ہے ابھی محمد زبیر نے، جو ترجمان ہیں نواز شریف صاحب
اور مریم صاحبہ کے. زبیر صاحب یو بیک آن لائن ود اس. تھینک یو ویری مچ انڈیڈ فار جوائننگ اس اگین. آپ کہہ رہے تھے کہ ہم گزارش کریں گے اداروں سے، کس صورت گزارش کریں گے؟ ریفرنس بھیجیں گے صدر کی طرف سے آن ایڈوائس آف دا پرائم منسٹر اف یو ڈو کم ان ٹو پاور اگین، مستقبل کے چیف جسٹس کے خلاف کوئی ریفرنس بھیجیں گے، یا پھر وزارت دفاع کے تحت ریکویسٹ کریں گے فوج سے؟ I did not say ہم گزارش کریں گے. میں نے یہ کہا کہ خود احتسابی کا عمل جو جاوید لطیف نے بھی اپنی پریس کانفرنس میں کہا تھا، وہ ایگزیکٹلی یہی کہا تھا. آپ نے ابھی کہا ہے سر کہ ہم گزارش کریں گے کہ خود احتسابی. اچھا آپ کہہ رہے ہیں وہ خود ہی کر لیں، خود انیشیٹ کر لیں. نہیں ابھی کوئی چیز فائنلائز نہیں ہوئی ہے. 21 اکتوبر کو میاں نواز شریف واپس آئیں گے، وہ ایجنڈا اپنا. سر آپ چاہ کیا رہے ہیں؟ انہوں نے تو ایجنڈا بیٹھ کے دے دیا، یا تو کہہ دیں وہ. نہیں یہ آپ زبردستی نہ کریں. میں زبردستی، میں نے ان کے منہ میں الفاظ تو نہیں ڈالے زبیر صاحب. نہیں، لیکن ہمارا ایک ہی ہے، 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے. معاشی بہتری، عوام کی جو معیشت کے حوالے سے مسائل ہیں اس کو ایڈریس کر رہے ہیں. باقی یہ جو چیزیں جو امپورٹنٹ ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا یہ امپورٹنٹ نہیں ہے. لیٹس ویٹ. آپ یہ اعتراف کرتے ہیں سر کہ کنفیوژن ہے؟ آپ کو ہے بالکل. نہیں سر، بہت اچھا ہوتا ہے کہ خود بیان دے کے یو ٹرن لے کے میڈیا کے متھے لگا دیں کہ ہمیں کنفیوژن ہے. ہم تو بیان دکھا کے آپ کو بتا رہے ہیں. نہیں آپ لوگ بھی دیکھیں نا، آپ لوگوں کو بھی چاہیے کہ اس چیز پر فوکس کریں جو کہ پاکستان کے صحیح مسائل ہیں. سر پھر آپ لوگ لیڈر ہیں نا، آپ لوگوں نے راستہ ہموار کرنا ہے. آپ ایسے بیانات اور تقاریر کیا ہی نہ کریں، پھر ہم فوکس ہی نہیں کریں گے. آپ کہتے ہیں میں نے تقریر بھی کرنی ہے، کنگ کانگ بھی بننا ہے، اور میڈیا اس پہ فوکس بھی نہ کرے. میں ایک چیز بار بار بول رہا ہوں، آپ کہیں اور جا رہی ہیں بجائے کہ آپ. بڑا سیدھا سوال پوچھ رہی ہوں سر. تو کس طرح سے ہیڈ لائنز بن رہی ہیں، شہ سرخیاں بن رہی ہیں کہ مسلم لیگ نون جو ہے اپنا بیانیہ تبدیل کر چکی ہے. نہیں، آپ نے اپنا پروگرام بھی تو چلانا ہوتا ہے نا. تو آپ وہی کہہ رہے ہیں سر. میں کہتی ہوں آپ لوگوں سے کہ پریس کانفرنس کریں کہ میرا پروگرام چل جائے. نہیں 4 سال میاں صاحب باہر بیٹھے، میرا پروگرام پھر بھی چلا ہے. ہمارا ایجنڈا عوام کی جو مشکلات ہیں جس میں ہم پھنس چکے ہیں اس کو حل کرنا ہے، اور یہ یاد دلانا ہے پوری قوم کو کہ یہ سلسلہ اگر 2017 میں نہ روکا جاتا تو آج عوام کی حالت کتنی اچھی ہوتی. اگر 30% آج مہنگائی ہے تو اس کا 4%. تو سر 16 ماہ آپ لوگ بھی تو رہ کر گئے ہیں، اس 16 ماہ کو آپ حذف کر دیں گے اس پورے چیپٹر سے؟ 16 ماہ کا دیکھیں جی، 16 ماہ کو ایک جو فیصلہ تھا پارلیمنٹری جمہوریت میں یا ایون پریزیڈنشل سسٹم میں 4 یا 5 سال اسی لیے ہوتے ہیں کہ کسی بھی پارٹی کے لیے اپنا ایجنڈے کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے ایک ٹائم چاہیے ہوتا ہے. 16 ماہ از نو پیریڈ ٹو امپلیمنٹ. تو آئے کیوں تھے پھر سر؟ غلطی کی تھی 16 ماہ آ کے جب پتا نہیں تھا کہ دس از نو پیریڈ. یو ناٹ اے پرانا کھلاڑی، آپ لوگ تو بڑے منجے ہوئے کھلاڑی ہیں. دیکھیں اٹ واز اے کولیشن. اپوزیشن میں جتنی جماعتیں بیٹھی تھی ڈفرنٹ اوپینین تھا. میاں نواز شریف چاہتے تھے کہ ڈیزالو کر دیں. دوسرا اوپینین یہ تھا کہ نہیں ہم کنٹینیو رکھیں. ایک اوپینین تھا اس وجہ سے کنٹینیو رکھیں کہ پاکستان اس وقت جتنی مشکل میں ہے شاید ڈیفالٹ کر جائے گا، تو اس وجہ سے آپ اگر ہم نہیں کریں گے تو یہ جو 3 مہینے کا پیریڈ ہوگا ڈیزالو کرنے کے بعد، دیٹ کوڈ بی اے ویری کریٹیکل پیریڈ فرام این اکنامک اسٹینڈ پوائنٹ. تو وہ ایک رائے تھی. آئی تھنک اس میں کچھ سکسیس ہے، کچھ نہیں ہے. ٹھیک ہے سر، کچھ کون سا سکسیس ہے وہی بیچ لیجیے نا، وہ بھی تو نہیں بیچنے کے لیے کچھ. نہیں، سکسیس تو یہ ہے نا کہ وی براٹ IMF بیک آن دا پلیٹ فارم. اگر ریئلی سر مفتاح صاحب واز برنگنگ اٹ بیک آن دا پلیٹ فارم. ڈار صاحب اونلی ڈیلیڈ اٹ فار 6 months. آ گیا تھا نا مفتاح جب تھا تو وہ ہمیں جو وہ ٹرانش تھی وہ بھی مل گئی تھی ستمبر کے فرسٹ ویک میں. تو اب ڈار صاحب کے بھی 6 ماہ کی تاخیر کو حذف کر دیں گے؟ ہمارا انتظار کر لیں، ایجنڈا پورا ہمارا آئے گا. ڈار صاحب ہی بنا رہے ہیں ایجنڈا. اچھا مجھے ایک بات بتائیں، مینار پاکستان سے آ کے نواز شریف صاحب تقریر کریں گے. بڑا ایک تگڑا پریسیڈنٹ اور ایک ہسٹورک پریسیڈنٹ تحریک انصاف نے قائم کیا ہے مینار پاکستان میں جلسہ کرنے کا. ول یو بریک دیٹ ریکارڈ؟ ٹھاٹھے مارتا ہوا کراؤڈ ہوگا بے نظیر بھٹو. ڈیفینیٹلی اس پہ تو کوئی شک ہے ہی نہیں. اچھا تو آپ بریک کر دیں گے ماضی کے تمام ریکارڈ؟ وہ جو عمران خان نے کیا تھا اکتوبر 2011 والا نا. اچھا وہ آپ کو بھی پتا ہے اس میں بندے کیسے لے کے آئے تھے. وہ ہم تو اپنے لوگ لے کے آئیں گے. سر مجھے تو آج سمجھ نہیں آ رہی کہ آپ لوگوں کے بندے بھی شاید کوئی اور ہی نہ لے آئے. مجھے تو یہ جو 48 گھنٹے میں آپ لوگوں نے یو ٹرن مارا ہے تو شاید کوئی نہ کوئی انڈرسٹینڈنگ تھی جو خطرے میں پڑ رہی تھی. نہیں ایسی بات نہیں ہے. PMLN از سچ اے اسٹرانگ آرگنائزیشن. اسٹرانگ آرگنائزیشن دیکھنا ایون کراچی سے، ایون انٹیریئر سندھ سے جتنے جو انٹرسٹ ہے یہاں ہم نے لانچ بھی کر دیا ہے. ہماری میٹنگز بھی ہو گئی ہیں، کمیٹی بھی بن گئی ہے. And there are so many people who are interested. It's not a simple occasion. میاں محمد نواز شریف واپس آ رہے ہیں
to launch her election campaign and to become the Prime Minister for the 4th time. یہ بہت بڑا اوکیزن ہے, یہ کوئی چھوٹا نہیں ہے. تو پیپل آر انٹرسٹڈ, بہت زیادہ ایک انٹرسٹ ہے پورے ورکرز میں اور سپورٹرز میں, کروڑوں. ایدر دیٹ کہ چوتھی بار وزیر اعظم بننے آ رہے ہیں, جس طرح آپ کہہ رہے ہیں بہت بڑا یہ ایک آف کورس ہماری ملک کی تاریخ میں ایک ہسٹورک ریکارڈ ہوگا, یا تو پھر واپس آ رہے ہیں جیل جانے کے لیے. آئی مین دیٹ از آلسو این آپشن. آئی مین ایکچولی دیکھیں, وہ میں اس میں ابھی آپ کے ساتھ لیگل اس میں نہیں پڑھوں گا, سوائے اس کے کہ ہمارے جو جتنے بھی لیگل ایکسپرٹس ہیں وہ ظاہر سی بات ہے وہ اس چیز کو سمجھتے ہیں کہ بیسٹ طریقہ کیا ہوگا جس کے بیسس پر میاں نواز شریف کے اوپر جو بھی تلوار لٹکی ہوئی ہے اس کو ٹھیک کیا جائے. اور ہم سمجھتے ہیں کہ ان کی جو سزائیں ان کو دی تھیں اس کی کوئی بنیاد تھی نہیں, اور وہ بنیاد اگر نہیں تھی تو اس کو ہٹانا جو ہے, ہوا کا رخ اس وقت کسی اور طرف چل رہا تھا. اگر آپ مجھے اجازت دیجیے زبیر صاحب, ہوا کا رخ تو تبدیل پچھلے 16 ماہ میں بھی ہو گیا تھا جب ان کے بھائی وزیر اعظم تھے. تو کیا بات ہوئی کہ آپ تب میاں صاحب نہیں آئے؟ کیا اب کوئی گارنٹی ہے ان کے واپس آنے کی کہ اریسٹ نہیں ہوگا؟ بار بار ہم ڈیلز کی بات اس حوالے سے کرتے ہیں بیکاز ٹائمنگ از کریٹیکل ہے. سر نہیں, آپ ڈائریکٹلی جوڈیشری کو تو نہیں ایکیوز کر سکتی کہ جی ڈیل جوڈیشری کے ساتھ ہوگی ہماری. سر میں تو کسی کو ایکیوز نہیں کر رہی, میں تو آپ سے دس از این ایکیوزیشن نا کہ ہماری آپ نے میرے پروگرام میں کہا کہ یہ ملک بنانا ریپبلک ہے, اس میں عدالتیں کام نہیں کرتی. سو ڈو ناٹ ٹرائی ٹو لے دس بلیم آن می سر. دا پوائنٹ از آپ خود کہتے ہیں, آپ خود جوڈیشری کو بلیم کرتے ہیں کہ غلط فیصلے دیے تھے, آپ خود اسٹیبلشمنٹ کو بلیم کرتے ہیں. چلے گئے نا چیف جسٹس صاحب عمر بندیال صاحب, چلے گئے نا. اچھا, تو آج آپ سر مجھے یہ دو باتیں بتا دیں, آج جوڈیشری مکمل آزاد ہے اور اسٹیبلشمنٹ مکمل نیوٹرل ہے. بالکل صحیح بات ہے, ایبسولوٹلی رائٹ, اسپاٹ آن. زبردست. انتخابی مہم میں اب معاشی بہتری کے خواب لے کر آپ لوگ آ رہے ہیں میاں صاحب کو لا کے. اسی سلسلے میں میاں صاحب مشرق وسطیٰ کے بھی 3 ممالک کا دورہ کرنے جا رہے ہیں. خبر ہے کہ میاں صاحب مینار پاکستان پر مہنگائی اور بے روزگاری کے ایشوز کو جب ایڈریس کریں گے, عوام کا سامنا کریں گے, تو ان کے ہاتھ میں ملک کے معاشی مستقبل کے لیے ایک حسین خاکہ موجود ہوگا, اور دوست ممالک کی سرمایہ کاری کی بھی کچھ یقین دہانیاں ہوں گی. آر دیز تھنگز انڈر ورکس؟ دیکھیں, بہت براڈ بیسڈ ہے اکنامک ایجنڈا, and investment from friendly countries یا other sources is only one part of it. لیکن اس سے زیادہ امپورٹنٹ جو ہے مہر, اور on a serious basis جو ہم کنسیڈر کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ ہم نے اپنی اکانومی کو خود فکس کیسے کرنا ہے. باہر سے پیسہ آ جاتا ہے, وہ 60s میں بھی آ گیا تھا, سیٹو سینٹر کے ممبر بن کے, فرنٹ لائن اسٹیٹ بن کے 2 دفعہ آ گیا تھا. یہ دیٹ از نو سولوشن. آف کورس وی نیڈ انویسٹمنٹ فرام فارن کنٹریز, بٹ اس سے زیادہ امپورٹنٹ چیز یہ ہے جو ہمارے انٹرنل مسائل ہیں, ٹیکس کا نظام ہے مثال کے طور پر, یا ہمارا ایجوکیشن کا سسٹم ہے, یا ہمارا ہیلتھ کا سسٹم ہے, یا بنیادی جو مسائل ہیں کورٹ کچہری کے مسائل ہیں, یا پاپولیشن گروتھ کو کیسے کنٹرول کرنا ہے. کہ جی ٹھیک ہے سر, یہ سارے آپ کی بہترین ٹیم ہے نا سر, 16 ماہ میں ہم نے دیکھی تو زبردست ٹیم ہے. مجھے یہ بتائیے گا کہ زبیر صاحب یہ پلینگ فیلڈ بھی مکمل طور پہ لیول ہے؟ لیول اگر کسی کو کنسرن ہے, پیپلز پارٹی آج کل کافی شور مچا رہی ہے کہ جی لیول پلینگ فیلڈ ہونی چاہیے. میرا خیال ہے ان کو اگر کوئی کنسرن ہے تو وہ کورٹ میں جا کے اپنا کنسرن ایکسپریس کر سکتے ہیں, یا الیکشن کمیشن میں جا کے ایکسپریس کر سکتے ہیں. میں تو آپ سے پوچھ رہی ہوں, آپ کی نظر میں لیول ہے؟ نہیں, میری نظر میں تو لیول ہے. اگر کسی کو کنسرن ہے تو ابھی آپ نے میرے سے سوال پوچھا تھا کہ کیا ہمارے کورٹس کمپلیٹلی آزاد ہیں؟ آزاد ہیں. پی ٹی آئی کو کنسرن ہے, پی ٹی آئی کین گو ٹو دا کورٹ اور ٹو دا الیکشن کمیشن آف پاکستان. اگر وہ اور سر مفتاح اسماعیل اور شاہد خاقان عباسی کے امکانات ہر گزرتے دن کے ساتھ اور بڑھتے چلے جا رہے ہیں ان کی ایک نئی سیاسی جماعت بنانے کے حوالے سے, کیا کہیں گے؟ میں نے بھی سنا, میرے ساتھ مصطفیٰ کھوکر صاحب بھی تھے ایک پروگرام میں, آج بھی تھے. تو میں نے ان کو ایک چیز کہی تھی کہ جی جو ان کے کنسرن ہے وہ کہتے ہیں کہ جی یہ جو پاکستان کے مسائل ہیں ان کو یہ پارٹیز ایڈریس نہیں کر سکیں ابھی تک. تو میں نے ان کو یہ کہا کہ آپ کا جو چیزیں آپ بات کرتے ہیں مفتاح اسماعیل یا شاہد خاقان عباسی, میں بھی وہی باتیں کرتا ہوں. تو زیادہ اچھا یہ نہیں ہوگا کہ ایک اسٹیبلش پولیٹیکل پارٹی میں آپ اس چیز کو جس کے آپ ممبر بھی ہیں اس وقت تک, آپ اس میں ریز کریں. اور اگر میں ان کو کہہ رہا ہوں, میں آپ سے آخری سوال پوچھوں گی زبیر صاحب, آپ کو لگتا ہے کہ جو عزت افزائی ہوئی تھی مفتاح اسماعیل کی لنڈن میں, جب ان سے ان کا فائنانس کا قلمدان واپس لیا گیا, اور بعد میں آپ کی لیڈرشپ کے اولاد جس کے اندر مریم صاحبہ بھی ہیں, جس کے اندر آپ کے سلیمان شہباز بھی ہیں, انہوں نے مزید ٹویٹر پہ جتنی ان کی عزت افزائی کی, آپ پھر بھی یہ راستہ ان کو دکھا رہے ہیں؟ دیکھیں ابھی تک وہ 1 سال ہو گیا اس بات کو.
تو 1 سال تک تو وہ PMLN نہیں ہے. تو اب آپ کہہ رہے ہیں نکل جاؤ, آگے بڑھو. نہیں, ہم نے کب کہا نکل جاؤ. میں تو کہہ رہا ہوں نا کہ آپ کے جو کنسرنز ہیں, دیکھیں میرے بھی کنسرنز ہیں. آپ کیا سمجھتی ہیں کہ کسی کے کنسرنز ہوتی نہیں, صرف ایک آدھ بندے کے کنسرنز ہیں, لیکن اس کا ہر پولیٹیکل پارٹی ایون ان US یا UK وغیرہ جو اتنی بڑی جمہوریت ہے, اس میں بھی ایک طریقہ کار ڈیفائنڈ ہوتا ہے نا. جو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر پارٹی آپ اس لیے نہیں بنا رہے کہ آپ ناراض ہیں, پارٹی آپ اس لیے بنا رہے ہیں, جو میں نے سنا ہے شاہد خاقان سے یا مفتاح سے یا مصطفیٰ کھوکھر سے, کہ جی جو ایشوز ہیں پاکستان کے, جو صحیح سیریس ایشوز ہیں, ان کو پولیٹیکل پارٹیز ایڈریس کرنے میں ناکام رہی. اور زبیر صاحب, آپ سے آخری سوال کروں گی کہ آپ ابھی بھی جماعت میں اتنی متحرک ہیں جتنے پہلے تھے؟ یہ لیٹلی میں بہت ہو گیا ہوں. اب پھر ہو گئے متحرک؟ جی. بیچ میں تھوڑا سا لل پیریڈ تھا. جی, لل پیریڈ تھا. کوئی خاص وجہ؟ نہیں, وہ بھی انٹرنل بات ہوتی ہے نا. دیکھیں میں ٹی وی پر تو نہیں آ کے اس کا اظہار کروں گا. اگر کوئی ایشوز ہوتے ہیں وہ ایڈریس اگر کرنے کے لیے آپ ایفرٹ کرتے ہیں, یہ تو نہیں پولیٹیکل پارٹی کو چھوڑنا یا جوائن کرنا کوئی چھوٹی بات تو نہیں. اور آخری سوال, ایکچولی آخری سوال زبیر صاحب, بس یہ فرمائی دیجیے گا کہ جو ایکسٹینشن دی تھی جنرل باجوہ صاحب کو, آپ کی نظر میں صحیح تھی غلط تھی؟ غلط تھی. بہت بہت شکریہ. محمد زبیر ہمارے ساتھ موجود تھے. ترجمان نواز شریف صاحب فرما رہے تھے کہ کوئی کنفیوژن نہیں ہے, بیانیہ بڑا سیدھا ہے, اور آ کے معیشت پہ بات کریں گے. جنرل باجوہ کی ایکسٹینشن بھی غلط تھی اور اداروں کو خود احتسابی کی طرف گامزن ہونا چاہیے. That's it for tonight. I'll see you all tomorrow. Good night. اللہ حافظ.